नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकम व हुदल लिल आलमीन फ़ीहि आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम मन दख़लहु काना आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। प्यारे बच्चों, दास्तान इब्राहीम अभी जारी है। अल्लाहु अकबर। बेटे की कुर्बानी का हुक्म में सुरखरू हुए। अल्लाह करीम को प्यार आया तो फिर बाप और बेटे दोनों को अब एक और हुक्म मिला। अब ये हुक्म किस चीज़ का है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वाहिदना इला इब्राहीमा व इस्माईल अन तह्हिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वर्रुक्अइस सुजूद। इब्राहीम ए प्यारे इस्माइल, दोनों मिलकर अब मेरे घर की तामीर करो। ये घर बहुत अरसे से बना हुआ था, उसकी निशानदही आप अल्लाह फरिश्तों ने हज़रत जिब्राइल ने कर दी। उन्हीं बुनियादों पर मेरे घर की तामीर कर दो। और कुरान कहता है कि इज़ यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, जब हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अल्लाह के घर की दीवारें बुलंद कर रहे थे। और यहाँ पर एक बात बता दूँ, ज़ाहिर है पहले जब तक आपके हाथों जहाँ तक पहुँच सकते थे वहाँ तक तो आप खड़े होकर वो ईंटें लगाते रहे, दीवार बुलंद करते रहे। फिर जब वो ज़्यादा बुलंदी पे जाने लगी तो आजकल तो हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, कोई पट्टे लगाते हैं, कोई लिफ्ट का इस्तेमाल। उस वक्त अल्लाहु अकबर, पता है फिर एक और मौजज़ा हुआ। वो क्या हुआ कि एक पत्थर अल्लाह करीम ने जन्नत से भेजा। वो उस पत्थर पर खड़े होकर आप इन दीवारों को बुलंद करते चले जाते। वो पत्थर अभी मौजूद है। जिन्होंने हज किया है या उम्रा किया है, वो मकाम इब्राहीम, उस पर आपके पाँव का निशान अभी तक नज़र आता है। ये लिफ्ट की तरह से जब बुलंदी पे जाना होता था तो ये ऊपर हो जाता था, और जब नीचे आना होता था तो उनको नीचे ले आता था। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह की शान तो देखो। उसके घर की तामीर हो रही है और वो दुआ करते जा रहे हैं, अल्लाह आपने इतना बड़ा एज़ाज़ नसीब फरमाया है, अब शर्फ़ क़बूलियत भी अता फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीअ रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका। ए अल्लाह, हम दोनों को सारी ज़िंदगी अपना फर्मा बरदार बनाए रखना। व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतल लक, और हमारी औलाद में से एक उम्मत मुस्लिमा बना देना। अल्लाह पैदा फरमा। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे एक नुक्ते की बात करूँ। हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माईल ने एक उम्मत की बात की थी। आज हमने कितने फ़िरके बना लिए हैं, कितनी इस्लामी, कितने मुल्कों में हम टुकड़ों में तकसीम हो गए हैं। ओ बच्चों, ये तारीख़ किसी निगाहों से पोशीदा है कि दौरे नबुव्वत और उसके बाद दौरे खिलाफत राशिदा में अल्लाहु अकबर कितनी बड़ी सल्तनत थी। ज़्यादातर आज के जो इस्लामी ममालिक कहलाते हैं, ये उस रियासत के सूबे होते थे। एक रियासत थी, एक उम्मत थी, एक ही ग्रोह था। अल्लाहु अकबर। ईरान उसका सूबा, इराक़ उसका सूबा, मिस्र उसका सूबा, ये सारे सूबे थे। मुझे बताओ हम किस सवाल का शिकार हुए जो टुकड़ों में तकसीम होते चले गए। उन्होंने तो दुआ की थी, अल्लाह उम्मत मुस्लिमा पैदा फरमा देना, वालिना मनासिकना, और इसके मनासिक, इसके हज के आदाब, किस तरह हज करना है ये भी हमें सिखा दे। वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, और अल्लाह करीम कोई ख़ताएँ हुई हों तो माफ़ फरमा देना। और फिर एक और दुआ मांगी, रब्बना वब्अस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम
اللہ گھر تو بن گیا ہے، مرکز رشد و ہدایت کی تعمیر ہو گئی ہے۔ اب جس مقصد کے لیے یہ گھر بنا ہے کہ یہ مرکز دعوت ہو، مرکز ہدایت ہو، دنیا بھر میں قیادت کا عالمی مرکز ہو، اس کے لیے اللہ کریم اپنے اس محبوب کو بھیج دے، اس رسول کو بھیج دے، اللہ اکبر، جو ان کو تیرا کلام سنائے، تیری آیات پڑھ پڑھ کے سنائے، اور ان کی بصیرت بھی اس سے بھی آگاہ کرے کیا حکمتیں ہیں ان احکام کے اندر، اور پھر ان کا تزکیہ کرے، ان کی پاکیزگی، ان کو روحانی طور پر پاکیزہ کرے، انہیں اخلاقی پاکیزگی کرے، ان کی معاشرتی پاکیزگی کا اہتمام کرے، ان کی سیاسی پاکیزگی کرے، معاشی پاکیزگی کرے، اور صرف پاکیزگی نہیں، بالیدگی بھی، اللہ انہیں روحانی بلندیوں پہ لے جائے، وہ رسول جو انہیں اخلاقی بلندیوں پہ لے جائے، وہ رسول جو معاشرتی بلندیوں پہ لے جائے، کہ ریشل ڈسکریمنیشن سے نکل کر امت ایک واحدہ امت بن جائے، ان وحدت نسل انسانی کی طرف لے جائے۔ اے اللہ ایسا رسول بھیج دے جو ان کو سیاسی جو غلاظتیں ہیں ان سے نکال کر خدمت انسانیت کے جذبے کے ساتھ حکمرانی کرنے کا انداز سکھا دے، ان کو معاشی خرابیوں، جو معاشی یوں کہہ لیجئے غلاظتیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے کرپشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے استحصال ہوتا ہے، لوٹ مار ہوتی ہے، ان سے پاکیزہ کرے اور معاشی ترقی ہو، اللہ اکبر، انہیں بہترین انسان بنا دے۔ یوں کہہ لیجئے دعا مانگی تھی، اے اللہ وہ ایسا رسول بھیج دے جسے انگریزی میں ہیومن ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، انسانی ترقی کا اہتمام کرنے والا ہو۔ یہ بڑا وسیع موضوع ہے، میں نے جلدی سے آپ کے سامنے اس کے اشارے بیان کر دیے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی تھی اس کا جواب میری ذات ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی مشن مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی مرکز رشد و ہدایت بیت اللہ کے مرکز سے پھر وہ دعوت اٹھی ہے، پھر وہ تحریک اٹھی ہے کہ آگے ہی آگے بڑھتی چلی گئی ہے۔ پیارے بچوں، قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلے انسانیت کے لیے جو مرکز بنایا وہ یہی خانہ کعبہ تھا، للذی ببکہ، جو مکہ مکرمہ میں ہے، مبارکم وہدی للعالمین، جس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں اور پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا اہتمام ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بچوں، من دخلہ کان آمنا، یہاں جو داخل ہو جاتا ہے وہ امن پا لیتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ نے اب فرض کر دیا ہے جو صاحب استطاعت ہو وہ میرے اس گھر کا حج کیا کرے، حاضر ہوا کرے۔ کیا فلسفہ ہے، کیوں امت کو بلایا جاتا ہے حج کے اوپر؟ اللہ اکبر۔ میں جلدی سے دو چار باتیں پیارے بچوں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس کو آپ ٹپس کے تب یاد کر لو۔ سب سے پہلے گھر سے نکلتے ہی احرام کی دو چادریں باندھی جاتی ہیں۔ کیا ہے؟ شان فقیری ہے، ننگے سر ننگے پاؤں لبیک اللہم لبیک کا ورد کرتے ہوئے قافلے کونے کونے سے وہاں پہنچتے ہیں۔ یہاں ایک بات بتا دوں کہ اللہ کریم نے جب گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا اذن فی الناس، ابراہیم آپ لوگوں کو بلائیے۔ حضرت ابراہیم نے کہا ہوگا اللہ کریم میری آواز اتنی نحیف ہے، کمزور ہے، یہ آواز کہاں کہاں پہنچے گی؟ فرمایا ابراہیم دیکھو آپ صدا تو بلند کیجئے، دعوت دیجئے حج کے لیے، دیکھنا دنیا کے کونے کونے سے کس طرح عاشقان خدا سمٹتے ہوئے اس گھر کی طرف آیا کریں گے۔ اللہ، آج تک وہ عمل جاری ہے۔ میسج یہ ہے
آپ اپنا کام کیجئے، آواز لوگوں کے دلوں تک پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے۔ احرام کی 2 چادریں ہیں، میسج کیا ہے؟ سب لاکھوں مسلمان اللہ کے گھر میں جمع ہو کر ایک لباس، ایک زبان، اللہ، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی گدا نہیں ہے، یہاں سب برابر ہیں۔ تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، طواف ہو رہا ہے۔ یہ طواف کیا ہے؟ کبھی آپ نے منظر دیکھا ہے؟ یہ پروانے کس طرح سے شمع کے گرد اپنی جان قربان کرنے کے لیے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس کا یوں کہہ لیجیے اگر شاعرانہ تخیل کیا جائے تو یہ اسی طرح یہ لگتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت میں دیوانے ہیں، مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، سعی کر رہے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان۔ اللہ تیری راہ میں جو کوشش ہوگی کرتے رہیں گے۔ جمرات پہ رمی کرتے ہیں، وہ 3 شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں، جس طرح ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جب آ رہے تھے قربان گاہ کی طرف، شیطان بہکانے کی کوشش کرتا تھا تو آپ اٹھا کے پتھر مارتے تھے، پہلے ایک مقام، پھر دوسرا مقام، پھر تیسرا مقام۔ اللہ کو اتنا پیار آیا، کہا اب جو بھی حج پہ آئے گا یہ سنت ادا ہوگی۔ اور پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر قربانی بھی اس حج کا جزو ہے۔ میرے پیارے بچوں، کیا صرف منا میں جانا، مزدلفہ میں قیام کرنا اور جو ہے عرفات میں وقوف عرفات، یہ حج کے ارکان ہیں؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ حج سارے کا سارا کس طرح ہوتا ہے؟ ایک امام کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ پوری فوج ہے جو ایک ہی وردی پہنے ہوئی ہے، اور وردی کیا ہے؟ یہ کفن بردوش سپاہی ہے، اپنے سروں پہ کفن باندھے ہوئے، دیکھ لو کفن کی 2 چادریں ہیں۔ او بھائی، اگر انسان فوت ہو جائے تو یہ کفن ہے، اور اگر زندہ انسان باندھے تو یہ مجاہد ہے، جو اعلان کرتا ہے کہ جہاں بھی موت آئی، جہاں بھی تیری راہ میں شہادت ہوئی، میں حاضر ہوں۔ تو یہ کفن بردوش مجاہدوں کی فوج ہے جو اللہ کی راہ میں نکلتی ہے۔ شاید سب لوگوں کا اس کا اندازہ نہ ہو۔ خانہ کعبہ میں امام کے ساتھ ہیں، منا میں مسجد خیف میں امام ہوتے ہیں، عرفات میں مسجد نمرہ میں امام ہوتے ہیں، اور مزدلفہ میں مسجد الحرام کے اندر امام ہوتے ہیں۔ یہ ساری ایکٹیویٹیز ایک امام کے ساتھ ہوتی ہیں۔ حج کا میسج کیا ہے؟ بس میں 1 منٹ میں بات کر دوں پیارے بچوں، کہ صرف اس طواف، احرام، طواف ایکوالٹی کا میسج تو ہے، سمجھیں، اور مساوات کا میسج، اخوت کا میسج ہے، ساری باتیں ہیں۔ عالم اسلام کو پیغام کیا دیا جا رہا ہے؟ آج کی زبان میں بات کروں گا۔ یورپی یونین، آپ جانتے ہو 27 ملک یورپ کے جو کل دوسری جنگ عظیم میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، جانی دشمن تھے، آج ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کامن پارلیمنٹ ہے، کامن ان کی کرنسی ہے، وہ تو ایک یونین بن گئے۔ اور جن کو اللہ بنانا چاہتا تھا 57 اسلامی ملک، وہ 57 تنکوں کی طرح سے بکھرے ہوئے ہیں۔ حج کا پیغام یہ ہے، ایک اسلامک یونین میں داخل ہو جاؤ، اس کے اندر جڑ جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تمہاری کرنسی کامن ہو، تمہاری پارلیمنٹ کامن ہو، تمہارا ڈیفنس کامن ہو، تمہاری اکنامک ڈیولپمنٹ کے پلانز انٹیگریٹڈ ہوں۔ اکنامک انٹیگریشن کا پیغام ہے۔ بچوں، میں ہر سال یہ عرض کرتا ہوں، جہاں بھی موقع ملتا ہے میں دعا کرتا ہوں، اللہ کریم اس مرتبہ اس حج کے موقع پر ان تمام اہل اسلام کو ایک اسلامک یونین میں متحد ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عالم اسلام کے لیے یہی راستہ ہے باعزت زندگی کا۔ اس کے علاوہ تنکوں میں بکھرے رہو گے، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اور اگر بکھرے رہو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ کرے ہم حج کے پیغام کو سمجھیں
اور اس پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔